डोंट कॉपी पेस्ट माई नावल विदाउट परमिशन। नावल तेरे इश्क में किस्त नंबर 2, असकला मैनी राजपूत। वो अलमारी खोले, उसमें से अपनी डार्क ब्राउन शर्ट निकाले, बट भड़क चुका था। अभी कुछ देर पहले ही वो शावर लेकर शर्टलेस बाहर आया था। उसके चौड़े शानों और 6 पैक एप्स पर अभी भी पानी के चंद कतरे मौजूद थे, और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों को ब्रश कर रहा था। शायान ने अपनी फेवरेट परफ्यूम खुद पर अच्छे से स्प्रे करने के बाद अपनी शर्ट उठाकर पहनी थी। एक आखिरी नज़र खुद पर डाले वो अपनी मोम के कमरे की तरफ चल दिया था। मामा, बाबा और फिर वर्षा के जाने के बाद से वो घर मेरे लिए बहुत अजनबी हो गया है शायान। सच कहूँ तो सिर्फ बुरहान की खातिर कभी कभार चली जाती हूँ, वरना मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता। जरदाशा और अमल का मिजाज तो किसी से मिलता ही नहीं। बुरहान से मिलने जाऊँ तो दोनों मेरे पास बैठने की बजाय अपने अपने कमरों में बंद हो जाती हैं, जैसे उन्हें मेरा या किसी और का उनके घर में जाना पसंद ही ना आता हो। आज वर्षा की बरसी थी। जहाँ जाने के लिए तहूर कपड़े चेंज करके बैठी तो शायान शाह जो उन्हें अपने साथ ले जाने आया था, उनका उदास चेहरा देख अब वहीं बैठ गया था। और अब जब तहूर का हाथ थामे उसकी उदासी की वजह पूछी तो तहूर की आंखें नम हो चुकी थी। वर्षा के जाने के बाद से वो घर वाकई में टूट गया था। वर्षा के जाने के बाद से वो घर वाकई में टूट गया था। शाहजैन तो वैसे ही मुल्क से बाहर था, और अमल और जरदाशा को भी अपनी बुप्पो या उनके बच्चों से कोई ख़ास लगाव नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोम, लेकिन वो आपके भाई के बच्चे हैं, अब उन्हें छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। शायान ने अपनी मोम को नरमी से अपने हसाड़ में लेते एक गहरा सांस भरे कहा तो तहूर उदासी से उसके कंधे पर चढ़ गई थी। हाँ, ये बात शायान बिल्कुल ठीक कह रहा था। चाहे अमल और जरदाशा खां उसके उनके घर जाने से ना खुश सही, लेकिन वो अपने भाई के बच्चों को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हारे डैड तो एक ज़रूरी काम से गए हैं शायान, वो सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं फिर ड्राइवर के साथ? नहीं मोम, मैं आपके साथ जाऊंगा। शायान ने झट से अपनी मोम से कहा था। हाँ, वो ये मौका भला कैसे ज़ाया कर सकता था। वो अच्छे से जानता था कि उसकी मोमानी के सालाना ख़त्म पर हर साल की तरह इस साल भी ईमान और उसकी फैमिली भी आई। हाँ, वो ईमान अल्तमश खान को पसंद करता था, या यूँ कहा जाए कि उससे खामोश मोहब्बत करता था तो गलत ना होगा। वो उसकी सादगी, मासूमियत और उसकी खामोशी से बचपन से ही इश्क करता था। चलो, मैं अपनी चादर ओढ़ लूँ, तुम गाड़ी निकालो। शायान शाह के आज वहाँ जाने के पीछे की वजह जाने बिना तहूर ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा तो शायान शाह में से रहलाए अपनी मोम के कमरे से बाहर आया। अब उसका रुख पोर्च की जानिब था।
جانیا، آپ کو کل بتایا تو تھا کہ آج ماما کا ختم ہے، گھر میں بہت سے کام ہیں، میں رات کو فری ہو کر آپ کو کال کروں۔ زرتاشا خان اپنی عادت سے مجبور صبح اٹھتے ہی وائس نوٹ علی کے نمبر پر سینڈ کر چکی تھی۔ وہ اسے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ آج سارا دن اس سے بات نہیں کر پائے گی، اور اس کی وجہ بھی وہ اسے اچھے سے بتا چکی تھی۔ علی نے جب اس کا میسج سین کیا تو اوکے جان کہتے رپلائی کر دیا تھا۔ ہاں، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی فیملیز کے بارے میں اچھے سے بتا دیا تھا۔ ہاں، زرتاشا خان علی کی بیوی اور اس کے 4 بچوں کی حقیقت کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی، تو دوسری جانب علی بھی جانتا تھا کہ زرتاشا کی امی اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، جبکہ اس کا بھائی وہ دبئی میں موجود ہے۔ خیر، آج عمل بھی اپنی جاب پر نہیں گئی تھی۔ دونوں بہنیں گھر کی صفائیاں کر رہی تھیں کیونکہ کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جانے تھے۔ شاہ حویلی کے افراد کے ساتھ ساتھ التمش اور اس کی فیملی کو بھی برہان خان نے مدعو کیا تھا۔ عمل اور زرتاشا کی ایمان سے اچھی خاصی دوستی بھی تھی، وہ کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ ایمان، بس اب چھوڑ دو اس موبائل کی جان اور اٹھ کر کپڑے پہن لو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ایمان، جو کہ پچھلے 2 دن سے اپنے اس آن لائن ناول لکھنے والے کام پر توجہ دے رہی تھی، اب اسے کچھ حد تک اس کی سمجھ آ چکی تھی۔ اب بھی وہ موبائل اور کاپی پنسل لیے بیٹھی تھی جب سحر نے کمرے میں آئے اسے ٹوکا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے کہہ کر بھی گئی تھی کہ وہ تیار ہو جائے، انہیں زرتاشا اور عمل کی طرف جانا ہے، لیکن نہیں، وہ ابھی تک موبائل پر جھکی ہوئی تھی۔ ماما، میرا جانا کیا ضروری ہے؟ ایمان کا واقعی میں دل نہیں تھا کہ وہ یوں اپنے کام کو چھوڑے، اپنے چند گھنٹے وہاں جا کر ضائع کر آئے، کیونکہ عمل خان اور زرتاشا خان اپنے موڈ کی تھیں۔ جب موڈ ہوتا تو اس سے ڈھیروں باتیں کر لیتی، اور جب موڈ نہ ہوتا تو اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتی، اور ایمان وہ ان کے منہ ہی دیکھتی رہ جاتی کیونکہ اس کے پاس ان دونوں کی طرح اپنا پرسنل موبائل نہیں تھا۔ تمہارے بابا اور ولی بھی ساتھ چل رہے ہیں تو تم گھر پر اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ چلو اٹھو، شاباش، تیار ہو جاؤ، اس موبائل کو چھوڑ دو، بلکہ اسے ادھر دو۔ سحر اپنی بیٹی کے آن لائن ورک کرنے کے جنون سے اچھے سے واقف تھی، اور اب بھی اس سے موبائل پر جھکا دے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ فضول سی فیک ویڈیوز دیکھتے اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوگی، اس لیے آگے بڑھے اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا تھا۔ اور ایمان، وہ اپنی ماں کی اس حرکت پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے واقعی میں چینل بنا کر ناول لکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ ختم والا کام نپٹانا تھا تاکہ وہ سکون سے اپنے کام پر توجہ دے۔ ٹھیک ہے ماما، میں بس ابھی کپڑے پہن کر آتی ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھتی، الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ کوئی ڈھنگ کا سوٹ تو نہیں تھا، اس لیے پرانا عید والا جوڑا پہنتے وہ چہرے پر کریم لگائے اگلے ہی پل اپنی چادر اوڑھ گئی تھی۔ چلو آؤ ولی، پہلے ہم دونوں کو چھوڑ آتا ہے، پھر آ کر تمہارے بابا کو بھی لے جائے گا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں بائک پر بیٹھی تھی جبکہ ولی خان وہ اگلے ہی پل اپنی بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔
یوں آج پھر 1 سال بعد ورشا کے سالانہ ختم پر وہ ساری فیملیز اکٹھی ہوئی تھیں۔ طہور نے ہمیشہ کی طرح اپنی بھتیجیوں کو ملتے انہیں ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ السلام علیکم شایان، یہ امل خان تھی جو شایان خان کو بے حد پسند کرتی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی آگے بڑھے سلام کرنے لگی۔ ہاں، عمر میں وہ شایان شاہ سے بہت چھوٹی تھی اور شایان وہ ہمیشہ ہی اسے اس بات پر ڈانٹتا تھا کہ وہ اسے بھائی بولا کرے، لیکن مجال ہے جو عمل اس کی بات کا اثر کر جاتی۔ اب بھی اس نے شایان کہا تو شایان عظمی شاہ نے اسے خفگی بھرے انداز سے دیکھا تھا، جیسے اس کا نام پکارنا اسے بالکل بھی پسند نہ آیا ہو۔ عمل بچے، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، مجھے شایان بھائی کہا کرو۔ شایان شاہ نے آج ایک بار پھر سے عمل کو ٹوکا تو وہ اس کے ٹوکنے پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے لیے دل میں کچھ اور ہی جذبات لیے بیٹھی تھی اور یہاں شایان شاہ اس کا بھائی بن رہا تھا۔ ہاں، یہ سارے فروٹس وہاں اندر رکھ دو۔ شایان اب عمل کو مکمل طور پر اگنور کرتے اپنے پیچھے آتے ملازموں کو فروٹ کی وہ ٹوکریاں اندر رکھنے کو کہتے۔ اب خود بھی ان کے پیچھے ہی چل دیا تھا، جس پر عمل منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے سامنے سے آتی ایمان دکھائی دی تھی، لون کے سادہ سے سوٹ میں، سر پر دوپٹہ لیے، بنا کسی میک اپ کے وہ سیدھا شایان شاہ کے دل میں اتری تھی۔ ایمان کی نظر بھی سرسری طور پر شایان شاہ پر گئی تو آگے بڑھے اسے سلام کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شایان شاہ نے جھٹ سے اس کی سلام کا جواب دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے اس کا حال احوال پوچھتا، وہ اس کے قریب سے گزرتی جا چکی تھی۔ ہاں، شایان شاہ کی یہ محبت یک طرفہ تھی۔ شایان شاہ بے حد سلجھا ہوا لڑکا تھا اور اس گاؤں کا سردار بھی تھا، اور ایمان وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شایان شاہ اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی یہ سنتے آئی تھی کہ وہ لوگ شاہ حویلی کے افراد کے ملازم تھے، اس لیے اس نے اپنے دل میں کبھی یہ بات آنے ہی نہیں دی تھی کہ اس کا اور شایان کا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایمان شایان کو ہمیشہ اپنے مالک کی نظر سے دیکھتی، اسے سلام ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے سوا ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ شایان وہ ایمان کی پشت کو دیکھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ایمان کی صدا سے ہی تو عشق تھا، اس کی نظروں میں حیا تھی، وہ کبھی کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ وہ عمل اور زرتاشا خان دونوں سے بالکل الگ تھی تو غلط نہ ہوگا، اور شایان شاہ کو ایمان کا یہ روپ ہی تو بھلا لگتا تھا۔ ہاں، وہ بہت جلد اپنی موم سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا کہ وہ اس کے لیے ایمان کا رشتہ مانگے، اور اسے اس بات کا پورا یقین بھی تھا کہ التمش خان یا سحر خان، ولی اور ایمان کو اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ بس اسی خود اعتمادی میں وہ پرسکون سا ہوئے بیٹھا تھا۔ خیر، اس کی یہ پورا اعتمادی اسے ڈبو دیتی یا پھر واقعی میں اس کی محبت اس کے حوالے کر دیتی، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ بڑھان، شاہ زین کا کیا حال ہے؟ وہ کب واپس آ رہا ہے؟
کبھی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اجمیر شاہ، برہان خان اور شایان شاہ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب اجمیر شاہ نے شاہ زین کا نام لیے بات کا آغاز کیا تھا۔ شاہ زین زیادہ تر کام میں ہی مصروف رہتا ہے۔ اجمیر گھر بھی کبھی کبھار کال کرتا ہے، وہ بھی چند منٹوں کے لیے، اور ابھی اس کے واپس آنے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جب بھی واپس آنے کا ذکر کروں تو بات کو بدل دیتا ہے۔ برہان خان نے شاہ زین کو یاد کرتے ایک گہرا سانس بھرے صاف گوئی سے اجمیر کو جواب دیا تھا۔ لہجے میں بے بسی محسوس کرتے شایان شاہ اور اجمیر شاہ سر جھٹک رہ گئے تھے۔ اس لڑکے کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے بوڑھے باپ اور بہنوں کو یوں اکیلا چھوڑ گیا تھا، اور وہ واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خیر شایان شاہ اور اجمیر شاہ کو ابھی تک دبئی میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی برہان خان کی کچھ مدد ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تم دونوں بیٹھو، میں باہر کچھ انتظامات۔ نہیں، آپ بیٹھے ماموں، میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ برہان خان اجمیر کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ان کے قریب سے اٹھتا، شایان شاہ نے فوراً ہی اپنے ماموں کا ہاتھ تھامے انہیں روکا تھا کہ وہ یہیں بیٹھے، وہ باہر کھانے پینے کے انتظامات کو دیکھ لیتا۔ برہان، تم پریشان نہ ہوا کرو، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے یا شایان کو بتا سکتے ہو۔ اور میں کافی دنوں سے تم سے ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں دونوں بچیوں کو ان کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ طہور نے ایک رشتے والی کو شنایا کے لیے رشتہ دیکھنے کو کہا۔ تم کہو تو میں عمل اور زرداشا کے لیے بھی بات کروں۔ اجمیر شاہ کو برہان کی یہ خاموشی بہت چبھتی تھی، اس لیے وہ اسے مزید باتوں میں الجھا رہا تھا تاکہ وہ اس سے اپنے دل کی بات کرے۔ اور یہ رشتے والی بات کہتے پر برہان خان نے سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں، وہ بھی چاہتا تھا کہ زرداشا اور عمل اب اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ہاں، میں طہور آپ ہی سے اس بارے میں بات کروں گا، برہان نے کچھ سوچتے اجمیر سے کہا تو وہ محض ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آپی، آپ نے دیکھا تھا طہور پھپھو کیسے مڑ مڑ کر ایمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہم ان کی بھتیجیاں نہیں وہ ان کی بھتیجی ہو۔ عمل خان اور زرداشا خان دونوں کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب عمل نے طہور کا یوں بار بار ایمان کو دیکھنے اور اس کے یوں بھاگ بھاگ کر کام کرنے پر تعریف کو یاد کرتے منہ پھلا کر کہا تھا، وہ یہ سب طہور کے منہ سے خود کے لیے سننا چاہتی تھی، لیکن نہیں، طہور کو اپنی بھتیجیوں سے زیادہ شاید ایمان سے لگاؤ تھا، اس لیے ہر وقت اس کی تعریف ہی کرتی رہتی تھی۔ ہاں تو ظاہر ہے جو بھاگ بھاگ کر کام کرے گی پھپھو تو اس کی طرف ہی دھیان دے گی نا، اور تم اس بات پر کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ زرداشا نے موبائل اسکرین سے نظریں ہٹاتے
امل خان کے جیلسی سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے کہا تو امل نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ جیلس؟ اپی، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ امل خان اس سے جیلس ہو، میں تو بس ایسے ہی ذکر کر رہی تھی۔ خیر شایان آج کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا نا، وہ ڈارک براؤن شرٹ کافی سوٹ کر رہی تھی اس پر۔ امل نے شایان کے منموہنے چہرے کو یاد کرتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو زرداشت اب کی بار سنجیدہ ہوئی تھی۔ ہاں شایان، تمہیں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور تہوڑ پھپھو کو ایمان؟ تم بس شایان شایان کرتی رہ جانا، اور تہوڑ پھپھو وہ ضرور ایمان کا رشتہ مانگ لیں گی۔ اللہ نہ کرے آپی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنی آپی کی بات کو سنتے امل خان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ یہاں شایان کے ساتھ شاہانہ لائف گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اس کی آپی پل میں ہی اس کے خوابوں کو یہ کہتے چکنا چور کر گئی تھی کہ اس کی پھپھو شایان کے لیے ایمان کا رشتہ مانگے گی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں امل، تہوڑ پھپھو جیسے ایمان پر نظر رکھے ہوئے ہے، مجھے تو یہی ڈر ہے، زرداشا نے صاف گوئی سے کہا تو امل کی پریشانی میں اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ نہیں، وہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ شایان سے محبت کرتی تھی، وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے گی۔ کیا ہوا، تم کہاں کھو گئی؟ زرداشا نے اسے کسی سوچوں میں گم دیکھتا پا کر جیسے ہی پکارا تو وہ سر جھٹک کر اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں آپی، میں بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، صبح جاب پر جانا ہے۔ امل کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی، جبکہ زرداشا وہ سر جھٹکتی اب علی کو کال ملا چکی تھی، جو کہ دوسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی کہ آج سارا دن اس نے علی سے بات نہیں کی تھی، اور وہ بھی اس کی طرح اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ علی نے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے محبت سے چور لہجے میں اسے پکارا تو زرداشا کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جانیہ، آپ کیسے ہیں؟ اف، زرداشا خان کا اسے جانیہ کہہ کر پکارنا، علی کو ایک بار پھر سے اس سے عشق ہونے لگا تھا۔ میں تمہارے بنا بھلا کیسا ہو سکتا ہوں، دن بھر تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ علی نے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سموئے کہا تو زرداشا بے ساختہ ہی شرما گئی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ، سب مہمان چلے گئے ہیں نا؟ کوئی تمہارے پاس تو نہیں، میں ویڈیو کال کروں؟ نہیں کمرے میں تو کوئی نہیں علی، لیکن ویڈیو کال میرا مطلب وہ، اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو جان تو میں نہیں کرتا، تم ایزی ہو جاؤ۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے علی نے نرمی سے کہا تو زرداشا شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ویڈیو کال کر لے، لیکن جو کل میں نے آپ سے بات کہی تھی اس کا بھی تو کوئی جواب دیں، ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر باتیں کریں گے؟ اب تو عمل کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اور وہ اکثر مجھ سے آپ کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سالی صاحبہ کو پتہ لگ گیا۔ اور وہ کیا سوال کرتی ہے میرے بارے میں؟
تم اسے بتاؤ، مجھے امید ہے میری تم سے محبت کو دیکھتے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ علی نے یہ بات کہنے کے دوران کال کو ویڈیو پر سوئچ کر دیا، جو کہ زرتاشا خان نے ایکسیپٹ کر۔ ماشاءاللہ، یہ ڈریس تم پر کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اپنے سامنے زرتاشا خان کو دیکھتے علی نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تو زرتاشا نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ہاں، لیکن ابھی تک اپنے سوال کو نہیں بھولی تھی۔ جانیہ، آپ نے جواب نہیں دیا، ہم کب نکاح کریں گے؟ وہ ایک بار پھر سے وہی سوال دہرانے لگی تو علی نے گہرا سانس بھرتے بیڈ روم سے ٹیک چھوڑتے سنجیدگی سے موبائل سکرین کی جانب دیکھا تھا، جہاں زرتاشا مرجھایا سا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ہاں، اسے ابھی تک یہی لگ رہا تھا علی اس سے ٹائم پاس کرتے اسے ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس سے واقعی میں محبت کرتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کل علی نے ایک لفظی جواب دیا تو زرتاشا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا ہم کل نکاح کریں گے۔ اپنی بات پر اسے یوں خوش ہونے کی بجائے حیرانگی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر علی نے ایک بار پھر سے اپنی بات دوہرائی، اب کی بار واضح الفاظ میں کہا، جسے سن زرتاشا کچھ پل تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب کہ کل؟ جانیہ، وہ آپ اب اس میں مطلب والی کیا بات ہے؟ یار، میں نے کہا نا کہ کل ہم نکاح کریں گے۔ علی واقعی میں سنجیدہ تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بات دہرانے لگا کہ وہ واقعی میں کل اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس پر زرتاشا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا پھر حیرانی کا۔ ہاں، وہ علی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن سب بڑوں کی موجودگی میں۔ ماں تو دنیا میں نہیں تھی، ہاں، لیکن وہ یہی چاہتی تھی کہ علی آ کر اس کے بابا سے اس کا ہاتھ مانگے اور وہ اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کر۔ تو دوسری طرف علی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ایک شادی شدہ انسان جس کے 4 بچے ہوں گے، کوئی بھی عقل مند باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں تھمائے گا۔ اس لیے اس نے زرتاشا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ واقعی میں اس سے محبت کرتی ہے کیا شایان ازمی شاہ کی محبت اسے مل پائے گی، یا عمل کی جیلسی ایمان سے اسے چھین لے گی؟